तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। इत्मीनान की खबर है जो कि हम मुसलसल इस प्रोग्राम में शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना मरीज़ों की तादाद, अमवात की तादाद, इन्फेक्शन रेट काबू से बाहर नहीं हो रहा है। वो कैफियत जो अब से 2-3 हफ़्ते पहले थी, जिसमें बहुत ज़्यादा तशवीश नुमायाँ थी, अब अल्लाह के फजल करम से उसमें मुसलसल बेहतरी आ रही है। इस प्रोग्राम में हम उसका मुसलसल ज़िक्र कर रहे हैं। यही वजह है कि अब पाकिस्तान में माशाल्लाह शिफायाब मरीज़ों की तादाद, कोरोना से शिफायाब मरीज़ों की तादाद कोरोना मरीज़ों से ज़्यादा हो चुकी है। इस वक्त हमारे मुल्क में कोरोना से सेहतियाब होने वाले मरीज़ों की तादाद 1,13,000 है, जबकि इस वक्त मुल्क में कोरोना के एक्टिव मरीज़ 1,03,000 हैं। अभी तक हमारा इन्फेक्शन रेशो माशाल्लाह जो कि मई के बीच में 22 और 20 और 19% तक जा चुका था, अब वो 16% के नीचे रहता है और हमारी शरह अमवात भी अब भी अल्हम्दुलिल्लाह 2% से कम है। इसी दौरान पाकिस्तान के अस्पतालों में, ख़ास तौर पर बड़े शहरों के अस्पतालों में निजी और सरकारी हॉस्पिटल्स में और जो फैसिलिटीज़ कोरोना के लिए बनाई गई हैं, हमने आपको बताया था इस पिछले माह की वस्त में, जून में, मई में, कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ख़ास तौर पर माफ़ कीजिए, जून का जो महीना था, जो जून के पहले 2 हफ्ते थे, वो बहुत ही ज़्यादा सख्त थे। मई का आखिरी हफ्ता भी बहुत सख्त था, लेकिन अब माशाल्लाह अस्पतालों में जो सहूलियात हैं वो भी रिलैक्स हो रही हैं, जो बेड्स हैं वो खाली हो रहे हैं, हाई डिपेंडेंसी यूनिट में जो जगह है वो भी अब ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। हालात में बहुत बेहतरी आई है। सबसे अच्छी बेहतरी हम देख रहे हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, जहाँ पे एवरेज जून के शुरू में, मई के आखिर में 700 केसेस आते थे, अब वहाँ पे डबल डिजिट में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं या 100-125 के अंदर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। ये भी एक बहुत ही हौसला अफजा सूरत हाल है, जिसकी अक्कासी आज NCOC के इजलास के बाद वफाकी वज़ीर असद उमर ने की। स्मार्ट लॉकडाउन निज़ाम हॉटस्पॉट्स हमने निशानदेही करके सूबों को दिए थे और उन्होंने उसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद शुरू किया। नतीजा ये निकला है कि अगर आप आज देखें, हम और कल तक के हमारे आदादो शुमार हम देख रहे थे, तो जून के वस्त में जहां पर हम खड़े थे, उससे आज कोरोना के जो मरीज अस्पतालों में हैं वो कम हैं। जो मरीज ऑक्सीजन के ऊपर हैं वो मरीज आज जून के वस्त में जहां पर थे हम उससे कम हैं। आज जो वेंटिलेटर्स उस पे आज जितने लोग हमारे पास मरीज हैं वो उससे कम हैं जो जून के वस्त में थे। और अगर आपने देखा हो, अल्लाह के फजलो करम से जिन लोगों का कोरोना की वजह से इंतकाल हो रहा था उसके अंदर भी कदरे कमी हमें नजर आई है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जहां पर हम खड़े हुए हैं, आज जब हमने तमाम माहिरीन से देखा, तो अगर हम इसी तरीके से चलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जुलाई के आखिर तक ये तादाद जो है वो 4 लाख से भी कम होगी। अल्हम्दुलिल्लाह असद उमर साहब ने अब से 2 हफ्ते कबल कहा था कि ये तादाद इन्हीं दिनों में 10 से 12 लाख हो जाएगी। आज वो कह रहे हैं कि 4 लाख से कम होगी। गोया कि एक बहुत बड़ा अल्लाह का करम है जो कि हम देख रहे हैं और हो रहा है। इस पर मज़ीद रोशनी डालेंगे। एक बार फिर हमने दरख्वास्त की और हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए से डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी, आप बहुत ही कॉशियसली ऑप्टिमिस्ट थे और आप मुसलसल कह रहे थे कि इसको बहुत ज़्यादा रीड नहीं करना चाहिए। माशाल्लाह वो जो ट्रेंड है वो मुसलसल जारी है और हम देख रहे हैं कि हमारे जो हस्पताल हैं ख़ास तौर पे वो इसकी गवाही दे रहे हैं कि अब ये प्रेशर कम हो रहा है। हमारे नंबर्स ये गवाही दे रहे हैं, हमारी शरह अमवात और फिर ये रिकवरीज जो हैं हमारी अब जो कि आगे निकल गई हैं कोरोना मरीज़ों से, ये सब कह रहा है, ये सब इशारा कर रहे हैं कि सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर काबू से बाहर नहीं होती नज़र आ रही। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। और मैं ये समझता हूँ जी कि जो मैंने पिछले हफ्ते जब आपसे बात की थी और मैंने एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म कहा था, आई कंटिन्यू विद दैट जी। मैं अभी बिल्कुल ये नहीं कहना चाहता कि हम लोग कोई डिक्लाइन कर रहे हैं या हमने पीक देख ली है, लेकिन नंबर जो हैं वो खुद गवाही दे रहे हैं। यकीनन अभी जो आपने सारे नंबर बोले मुझे वो दोहराने की ज़रूरत नहीं। हमारे जो सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं, सस्पेक्टेड लोग हैं वो भी कम हैं, हमारी पॉजिटिविटी भी कम हो रही है, हमारे एडमिशन में भी कमी है हमारी। मैं जिस फिगर को बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ वो है नंबर ऑफ पीपल ऑन वेंटिलेटर्स इन लास्ट 24 आवर्स।
اور اس میں کل اور آج کی نسبت 50 لوگوں کا فرق ہے جی. کل یہ 787 تھے, آج یہ 487 تھے, آج یہ 437 تھے. یہ بہت بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں, کیونکہ جو وینٹیلیٹرز پہ لوگ ہوتے ہیں ان میں سے لوگ 80 سے 90% کے درمیان جانبر نہیں ہو سکتے, اور ان میں کمی کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اموات بھی کم ہوں گی. تو یہ ساری بڑی پازیٹیو چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں. لیکن میں ایک چیز کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے, آج ہم نے بڑی تفصیل سے, اور اسی کے بعد اسد عمر صاحب نے یہ بریفنگ بھی دی, ہم نے اپنے جو پریڈکٹ ماڈلنگ کرتے ہیں جو ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو 3 طرح کے رجحانات ہیں جی. اگر ایسی صورتحال آپ کو نظر آنی جب شروع ہوتی ہے کسی ملک میں اس آؤٹ بریک کے حوالے سے کہ نمبرز نیچے جانا شروع ہوتے ہیں, تو اس کے بعد آپ کو 3 طرح کے رجحانات. ایک تو یہ کہ یہ نیچے چلتے چلے جاتے ہیں, دوسرے یہ کہ اسی پہ یہ اسٹیبلائز ہو جاتے ہیں, اور تیسرے یہ کہ اس کے بعد یہ پھر زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. لہٰذا اس وقت ہم ایسی کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ کوئی حتمی اسٹیٹمنٹ دے سکیں کہ جی یہ نیچے ہوتے چلے جائیں گے, اسی پہ اسٹے کریں گے یا زیادہ ہو جائیں گے. دعا ہے اللہ سے, کوشش ہے بہت زیادہ کہ یہ ڈکلائن جاری رہے, تو ہم انشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب, بہت بڑا جو اس وقت سامنے پہاڑ کھڑا ہے, اور جو کہ بہت بڑا ہمارا امتحان ہوگا کہ ہم وہ غلطیاں نہ دہرائیں حکومت اور عوام جو کہ ہم نے عید الفطر اور رمضان کے آخری دنوں میں کی تھی. سامنے عید الاضحیٰ ہے, شہروں میں مویشیاں منڈیاں لگنے کی بات ہو رہی ہے. کراچی میں وہ کہتے ہیں ہم ایشیا کی سب سے بڑی منڈی لگائیں گے. یہاں پہ ابھی تو عام دکانیں بھی نہیں کھلتی ہیں, وہ کاروبار تجارت بند ہے, اور جانوروں کی منڈیاں لگنا, اور اس کا پھر جو آمد و رفت ہوتی ہے, اس کی نقل و حمل جو ہوتی ہے, ایک تباہ کن صورتحال سامنے کھڑی ہے. کتنی تشویش ہے آپ لوگوں کو؟ اگر آپ میرے سے پوچھیں تو مجھے اس کی بڑی شدید تشویش ہے جی. آپ نے یہ جو کہا ایشیا کی سب سے بڑی منڈی لگتی ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ لگائیں گے, بلکہ جو مجھے پتا ہے, اور میں براہ راست چیف سیکرٹری صاحب اور آج ان کی وزیر صحت بھی ہمارے ساتھ تھیں ویڈیو کانفرنس پہ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ نہیں لگائیں گے. لیکن نہ لگانے کے بعد اس کا متبادل ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے کہ پھر وہ کیا کریں گے, اور ہم ان سے یہ پوچھ رہے ہیں. یہ بالکل بڑی تشویش کی بات ہے جی, نہ صرف سندھ کے حوالے سے بلکہ پورے پاکستان کے حوالے سے. ہمیں اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب ڈاکٹر. اچھی خبر ہے, امید کی خبر ہے کہ پاکستان میں پچھلے 2-3 ماہ کے دوران جو ایکسپورٹس پر شدید دباؤ تھا, جو کہ ہمارے زر مبادلہ پر دباؤ کا باعث بنتا ہے, جو پاکستان کی معاشی بدتری کی کیفیت رہتی ہے, اس میں بہتری آ رہی ہے, کیونکہ ایکسپورٹس بحال ہونی شروع ہو گئی ہیں. بہتری کی خبریں ہیں, بلکہ جو منسلکہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ امید سے زیادہ بہتری کی خبریں سامنے آ رہی ہیں, اور اس طرح سے اعداد و شمار اس بات کی گواہی دے رہے ہیں. اور ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ کچھ نئے ایونیوز بھی کھلے ہیں کورونا کی وجہ سے. PPEs وغیرہ کے امپورٹ کے آرڈرز پاکستان کو ملے ہیں, جو ایک اطلاع کے مطابق $100 ملین سے بھی زیادہ کے ہیں. ہر لحاظ سے بہتر ماحول بن رہا ہے, اس پر نگاہ ڈالتے ہیں اس رپورٹ میں. پاکستان میں ٹیکسٹائل کا شعبہ صنعتی روزگار میں 40% اور برآمدات میں 55% حصہ ڈالتا ہے. حکومت نے لاک ڈاؤن میں نرمی کے پہلے فیز میں ہی احتیاطی SOPs کے ساتھ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ایکسپورٹ آرڈر پورے کرنے کے لیے کام کرنے کی اجازت دے دی تھی, جس کی وجہ سے پاکستان کو دنیا بھر سے ہوزری, اسپورٹس ویئر, بیڈ شیٹس, تولیہ اور میڈیکل ملبوسات کے آرڈرز ملنا شروع ہوئے. پاکستان ٹیکسٹائل ماسک اور سینیٹائزر کے بعد اب PPAs اور N95 ماسک بھی ایکسپورٹ کر رہا ہے. موسم کی تبدیلی کے باعث اب کپڑے کے رکے ہوئے آرڈر بھی بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں. کورونا لاک ڈاؤن کی بندشوں کے باوجود پچھلے 4 مہینوں میں پاکستان کی مشرق وسطیٰ اور افریقی ممالک میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں پچھلے سال کے مقابلے میں 10% اضافہ رہا. ایکسپورٹ میں ایک بڑا حصہ تولیہ اور بیڈ لینن کی برآمدات کا تھا. کسی حد تک اطمینان کی بات ہے کہ کورونا کے عالمی معاشی بحران کے باوجود حالیہ مالی سال پاکستان کی ایکسپورٹ تقریباً 21 ارب 40 کروڑ ڈالر رہیں, جو پچھلے مالی سال کی 22 ارب 97 کروڑ ڈالر ایکسپورٹ سے صرف 6.83% کم ہے. وزیراعظم کے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے کل ٹویٹ کیا تھا کہ دنیا بھر میں لاک ڈاؤن ماحول کی وجہ سے انہیں پاکستانی ایکسپورٹ کے بدترین نتائج کا خدشہ تھا, لیکن کورونا ماحول کے باوجود
پچھلے مالی سال کے مقابلے میں صرف 6.83% ایکسپورٹ کی کمی پر ایکسپورٹرز مبارکباد کے ملک ہیں۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ امپورٹس میں مسلسل کمی ایکسپورٹ کی معمولی گرتی شرح کو سہارا دے رہی ہے۔ حالیہ مالی سال 44 ارب 50 کروڑ ڈالر کی امپورٹس ہوئیں، جبکہ 2018-19 میں 54 ارب 80 کروڑ ڈالر کی درآمدات ہوئی تھیں۔ ملکی امپورٹس میں تقریباً 19% کمی نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کرنے میں مدد دی ہے۔ حالیہ مالی سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 8 ارب 70 کروڑ ڈالر یا 27.4% کمی آئی۔ اس موضوع پر مزید مستند معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں ایک بار پھر جوائن کر رہے ہیں ایپٹما کے پیٹرن ان چیف جناب گوہر اعجاز صاحب۔ گوہر اعجاز صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو مسلسل خبریں آ رہی ہیں کہ ایکسپورٹس میں بہتری آ رہی ہے، اور بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امید سے زیادہ بہتر صورتحال پیدا ہوئی ہے، کیا اعداد و شمار جو آرڈرز ریسٹور وغیرہ ہوئے ہیں یہ واقعی اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایکسپورٹ بڑی حد تک بحال ہو رہی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران خان صاحب، بہت جو ہے وہ پازیٹیو خبریں ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کی طرف سے، اور اگر آپ نے جون کے فگرز دیکھے ہوں تو ہم جون میں تقریباً 1.6 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹ ہوئی ہے، جو کہ ہم پیک پہ تقریباً 2 بلین ڈالر کی جا رہے تھے، جس کا مطلب ہے 80% صنعت جون میں ریوائیو ہو کے انڈسٹری ایکسپورٹ کرنا شروع ہو گئی ہے۔ اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ اگلے کوارٹر ہمیں اس 80% جس پہ ہم جون میں پہنچے ہیں، ہم اس سے بھی اوپر شاید 90% کا ہنسا ہم ٹچ کر لیں گے اپنی کیپیسٹی کا، جو ہے وہ اس پہلے کوارٹر میں جولائی اگست سپٹمبر میں۔ میں آپ کو دوسری بھی ایک بات بتاتا چلوں کہ ہم نے جو پچھلے سال ٹارگٹ کیا ہوا تھا وہ 26 کیا ہوا تھا، 24 نہیں کیا ہوا تھا خان صاحب۔ تو ہمارے پاس 2 بلین ڈالر کی نئی انڈسٹری بھی صنعت اس وقت آ کے لگ رہی ہے، جو کہ کرونا کی وجہ سے افیکٹ ہوئی، اور ہم وہ 2 بلین ڈالر اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال اور ایڈ کرنے کی ہمارے پاس کیپیسٹی تیار ہو رہی ہے۔ تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو صورتحال پیدا ہوئی، اب تو ہمارا نیا فائنینشیل ایئر شروع ہو رہا ہے نا، کہ جو بھی مصیبتیں تھیں ہم ایک طرح سے اب جب ہم جولائی شروع کر رہے ہیں تو وہ ہم کافی پیچھے چھوڑ چکے ہیں، کرونا سے منسلک جو ہمارے مسائل پیدا ہوئے تھے۔ گویا کہ ایک اللہ نے چاہا کہ اگر یہ کرونا کی صورتحال ایسی ہی رہتی ہے اور مزید بہتر ہو جاتی ہے تو یہ اگلا سال پرومسنگ ہوگا، جو اب شروع ہوا ہے 2-4 دن پہلے۔ جی کامران صاحب، میں اس کو اب اگلے سال کے اگر ریفرنس پہ بولوں تو پہلے پچھلے سال میں ہم نے تقریباً 21.5 بلین ڈالر پہ بند کر رہے ہیں ایکسپورٹس کو۔ مجھے یہ سال جو ہماری 24 بلین کی کیپیسٹی لگ رہی تھی، جو ہماری لگی ہوئی تھی، مجھے اس سال کی کیپیسٹی 26 بلین ہمارے پاس موجود ہو جائے گی۔ مجھے اللہ سے پوری امید ہے ہم پوری 26 بلین ڈالرز ٹچ کریں گے اس سال۔ یہ پہلا کوارٹر مشکل ہے، اگر گورنمنٹ ہمارے صرف کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جس طرح اس نے $6.5 7.5 سینٹ دیا ہے، جس طرح اس نے ہمارے ریفنڈز دیے ہیں، جس طرح ڈیوٹی ڈرا بیک دیا ہے، جس طرح سپورٹ دی ہے، ہمیں کوئی وجہ نہیں تھی کہ ہم اس سال بھی اپنے ٹارگٹس نہ کراس کرتے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال پورا 26 بلین ڈالر پہ کھڑے ہوں گے۔ ماشاءاللہ۔ یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی جو جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ جون میں ہم نے 80% کیا، ابھی جو گیپ ہے وہ کہاں پر ہے؟ میجر گیپس آ رہا ہے وہ جو ریٹیل سٹورز کھلے ہوئے تھے یورپ میں اور امریکہ میں، وہ اس کی کیپیسٹی ابھی 30 سے 40% ہے۔ تو جو ہمارا ریڈی میڈ گارمنٹ یا نیٹ ویئر جا رہا ہے، وہ ریڈی میڈ گارمنٹ اور نیٹ ویئر کی کیپیسٹی اس وقت 50 سے 60% پہ چلی ہے جون میں، یہ 2 سیگمنٹس میں۔ تیسرا ہمارا جو سیگمنٹ ہٹ ہوا ہے کہ جو ہم ڈائڈ فیبرک ایکسپورٹ کرتے ہیں انہی گارمنٹ پلانٹس کو بنگلہ دیش میں یا ویتنام میں یا کمبوڈیا میں، اس کی کیپیسٹی بھی 50 سے 60% چل رہی ہے۔ تو یہ وہ جو نیٹ ویئر گارمنٹ اور جو ووون گارمنٹ کا جو پورشن ریٹیل سٹورز کے تھرو بکتا ہے دنیا میں، وہ ریٹیل سٹورز کیونکہ ابھی پورے کھلے نہیں ہیں کووڈ کی وجہ سے، تو وہ فل کیپیسٹی پہ آئے نہیں۔ لیکن ایوری ڈے از اے نیو ڈے، اور ہر روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرڈرز جو ہمارے ہولڈ تھے، جو آرڈرز ہمارے جو ہے وہ نئے انہوں نے پروجیکشنز روکی ہوئی تھی، وہ تمام پروجیکشنز ہمارے پاس روز آنا شروع ہو گئی۔ تو ایوری ڈے از اے پازیٹیو ڈے، دس از ہاؤ وی آر لوکنگ ایٹ اٹ۔ الحمدللہ۔ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو نیا ایونیو کھلا ہے یہ کرونا کی وجہ سے، جو کہ پی پی ایز کا ایونیو ہے، اس کا کیا سائز ہے اس وقت اور کتنا پرومس ہے اس میں، کیونکہ یہ تو بالکل ایک نیا راستہ کھل گیا۔ خان صاحب، یہ بڑا ایک نیا راستہ ہمارے ایکسپورٹ انڈسٹریز نے اس کو انکیش بھی بڑا اچھا کیا ہے، یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی۔ ابھی نمبرز آ جائیں گے، بٹ جو میرے پاس رف نمبرز آئے تھے جون کے، اس میں $100 ملین کی یہ ایک نئی مارکیٹ پر منتھ کھل گئی ہے، جو کہ ہماری یہ جو ہے پی پی ای کی، ماسک کی اور گلوز کی اور یہ پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس کی کھل گئی ہے۔ تو
تو یہ ایک سے $1.5 billion ہماری ایکسپورٹ کا پوٹینشیل ہمارے پاس ایڈ ہو گیا ہے اس کی وجہ سے۔ اچھا، جب یہ ہمیں بریک آیا یا یہ ڈسٹربنس آئی کرونا، تو اس وقت کی صورتحال یہ تھی ہمارے ملک کے اندر ہی کہ آپ کی انڈسٹری کے لحاظ سے بھی میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ انٹرسٹ ریٹ اس وقت 12-13% کے قریب تھا، 13% کے قریب انٹرسٹ ریٹ تھا۔ اب وہ انٹرسٹ ریٹ ظاہر ہے کہ کم ہو کے 7% ہو گیا ہے، کائبور اور کم ہو گیا ہے۔ اور دوسری جانب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پیکیجز ہیں جو ہمارے سامنے آ چکے ہیں، بہت ہی پرومسنگ پیکیجز ہیں جو کہ نان پرفارمنگ لونز کے راستے کو مشکل بنا دیں گے، گویا کہ اس میں بہت ہی آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہو رہی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ بہرحال پہلے کے مقابلے میں ریفنڈز کا سسٹم جو ہے وہ کافی ایفیشنٹلی کام کر رہا ہے، آپ نے ریکگنائز بھی کیا۔ تو یہ کافی بدلی ہوئی دنیا نہیں ہے جو فروری میں انڈسٹریز کے لیے تھی اور آج جو دنیا ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آرڈرز بھی ماشاءاللہ کافی حد تک۔ جی خان صاحب دیکھیں، اگر آپ سیناریو دیکھیں 23 مارچ سے پہلے والا تو سود کا ریٹ 13.25 تھا، آج کے دن ہم 7% سود پہ کھڑے ہیں، تو 6.25% سود یا 6.35 ایگزیکٹلی ہمارا انٹرسٹ ریٹ ٹوٹ گیا ہے، جو کہ جس نے بہت سپورٹ کیا انڈسٹری کو۔ کہ میں کہتا رہا کہ 5 ٹریلین روپے ہماری مینوفیکچرنگ سیکٹر نے بورو کیا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ ڈیمانڈ پل انفلیشن نہیں ہے، ہمارے ہاں تو کاسٹ پش انفلیشن ہے۔ بار بار یہ بات میں اور آپ ہر پروگرام میں پچھلے 1 سال سے کرتے رہے، اور خدا کا شکر ہے کہ ہم اس وقت اس جگہ پہ آ گئے ہیں کہ ہماری صنعت اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے چل سکتی ہے اور یہ سود کا ریٹ برداشت بھی کر سکتی ہے، جو کہ 13.25 بالکل برداشت سے باہر ہوا تھا۔ دوسری بات یہ کہ اسٹیٹ بینک نے بھی اس بات کو سمجھا ہے کہ صنعت کو جو ہے وہ بند کر کے جو تکالیف تھی، انہوں نے ہمارے کو ویج پروگرام بھی دیا جو 100 بلین کا، جو کہ ہمارے انڈسٹریلسٹ نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ ایکسپورٹ انڈسٹری کا ایک جو ہے بڑا ایک اسپیسیفک کیس ہے کہ دنیا میں انٹرسٹ ریٹ اس وقت کامران صاحب 0 ہے۔ میں نے ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے جو ہمیشہ پلیڈ کیا ہے، تو ہم نے کہا ہے کہ آپ کو دنیا کے سیناریوز ساتھ رکھنے پڑیں گے، اس کو ڈومیسٹک انڈسٹری کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا ہوگا کہ دنیا میں اگر 0 ہے پوری دنیا میں انٹرسٹ ریٹ، تو میں 7% کا اگر انٹرسٹ ریٹ پاس میں کیسے کر سکتا ہوں جو کہ میری کاسٹ کا حصہ ہے۔ تو گورنمنٹ نے اس بات کو سمجھا ہے، تو اور ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے 3 سے 4% کا ایکسپورٹ کے لیے LTF اور ERF کا پیکیج دیا ہوا ہے۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑی کیٹیگری ہے جس کو میں انڈائریکٹ ایکسپورٹ کہتا ہوں، اور میں بار بار حکومت کو کہہ رہا ہوں کہ انڈائریکٹ ایکسپورٹ کو جو پوری چین چل رہی ہے، دھاگا، کپڑا، ڈائٹ کپڑا، وہ اس میں کوالیفائی نہیں کرتے، کیونکہ ایکسپورٹ تو گارمنٹ ہوتا ہے، ایکسپورٹ تو بیڈ شیٹ ہوتی ہے۔ اس کا میں نے سسٹم بھی بنا کے اسٹیٹ بینک کو دیا ہے، اس انڈائریکٹ ایکسپورٹ کو بھی اس کا حصہ بنائیں ایکسپورٹ ری فائنانس اور لانگ ٹرم ایکسپورٹ فائنانس کی اسکیم میں، تاکہ ہمارا پورا چین انٹرنیشنلی ہم کمپیٹیٹیو ہو سکیں۔ دوسری بات یہ، میرے پاس اس وقت $2 بلین کی کامران خان صاحب صنعت اس وقت بند پڑی ہے جو کہ میں چلا سکتا ہوں۔ ہم نئی صنعت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے آپ LTF دے دیں گے۔ نئی صنعت کی آپ نے پچھلے دنوں آپ نے ڈسکشن بھی کی، اسپیشل سرکولر آیا کہ اگر آپ انڈسٹری لگاتے ہیں تو 7% پہ آپ کو قرضہ 10 سال کے لیے ملے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں یہی کنڈیشن ہمیں جو کلوز یونٹس یہاں پہ پڑے ہیں جو کہ $2 بلین کے ہیں، وہ امیجیٹلی سٹارٹ ہو سکتے ہیں، مارکیٹ دوبارہ ریوائیو ہوگی ہے۔ یہ دونوں پالیسیاں اس سکھ انڈسٹری کے لیے بھی اپلیکیبل ہونی چاہیے تاکہ وہ انڈسٹری اب چل سکے۔ ناؤ دس شوڈ بی آر پرائیورٹی، جہاں پہ ایک ٹھیک ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب گوہر اعجاز ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے ان پاکستانیوں کا جن کے دل پاکستان میں دھڑکتے ہیں، رہتے وہ باہر ہیں، اور ہم بات کریں گے امریکہ میں رہنے والے ڈاکٹرز کی جو کہ پاکستان میں ایک بہت ہی زبردست پروگرام چلا رہے ہیں شائن ہیومینٹی کے نام سے، غریبوں کو مدد کر رہے ہیں، ان کی صحت کی مدد کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو شاندار کام وہ سر انجام دے رہے ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جج ارشد ملک کی آج برطرفی، اس کے اثرات جناب نواز شریف کے مقدمات پر، ان کے سیاسی مستقبل پر، اس کا لیگل جائزہ ہم نے لیا وقفے سے قبل، اب ہم اس کا سیاسی جائزہ لیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اسے انصاف کی فتح قرار دے رہی ہے، اور آج طویل عرصے کے بعد محترمہ مریم نواز شریف نے تفصیلی ٹویٹس کیے اس پورے معاملے میں۔ اپنے 3 ٹویٹس کے ایک تھریڈ میں محترمہ مریم نواز شریف کہتی ہیں یہ ملک کے منتخب وزیر اعظم ہیں جو اپنا آپ اور اپنا خاندان بکھرتا دیکھتے ہیں، بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لیتے ہیں مگر آئین اور قانون کو سربلند رکھتے ہیں۔ نواز شریف کا صبر جیت گیا، نواز شریف کی استقامت جبر پر بھاری رہی۔ نواز شریف کے چاہنے والے بدنام زمانہ سابق احتساب جج ارشد ملک جو کہ معطل تھے، ان کے حوالے سے بڑا فیصلہ کیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان نے 7 سینئر ججز کے ساتھ آج فیصلہ کیا کہ ان کو ملازمت سے فارغ کر دیا جائے۔
اس طرح سے اس بہت ہی امپورٹنٹ کہانی کا ایک باب آج بند ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ کئی ابواب کھل گئے ہیں، کیونکہ یہ ارشد ملک ہی تھے جنہوں نے احتساب عدالت کے جج کی حیثیت سے جناب نواز شریف کو العزیزیہ کیس میں 7 سال قید کی سزا سنائی تھی اور فلیگ شپ کیس میں انہیں بری کر دیا تھا۔ اس حوالے سے یہ ایک اب نیا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ آخر جب جناب نواز شریف کا العزیزیہ کیس ہے تو یقیناً اگر جج ارشد ملک اب ملازمت سے فارغ ہو گئے ہیں اور ان سنگین الزامات کے بعد ملازمت سے فارغ ہو گئے، تو گویا کہ ان دونوں فیصلوں کو، جس میں انہوں نے ایک جانب جناب نواز شریف کو بری کیا، دوسری جانب انہوں نے اس کو سزا دی، ان کی کوئی وقت نہیں رہ گئی ہے۔ یہ معاملہ شروع ہوا تھا گزشتہ سال جولائی میں، جب محترمہ مریم نواز شریف نے ایک بڑی سنسنی خیز پریس کانفرنس میں ایک ویڈیو جاری کی تھی، جس میں خفیہ طور پر ریکارڈ کی گئی تھی، جس میں جج ارشد ملک کہہ رہے تھے کہ انہیں دھونس و دھمکی سے العزیزیہ کیس کا فیصلہ حاصل کیا گیا۔ اس کے بعد مزید ویڈیو سامنے آئی تھی اور جس کے بعد لگا تھا کہ جج ارشد ملک جو ہے وہ مسلسل اپنی پاسٹ کی بنیاد پر اور اپنی پرانے کرتوتوں کی بنیاد پر شاید بلیک میل ہوتے رہے ہیں۔ پچھلے سال جج ارشد ملک ویڈیو اسکینڈل کا معاملہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچا، سابق چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ جج ارشد ملک عدلیہ کے لیے بدنما داغ ہیں، ان کی حرکتوں سے ہزاروں ججز کے سر شرم سے جھک گئے ہیں، ارشد ملک کا ماضی مشکوک ہے جس کی وجہ سے وہ بلیک میل ہوئے ہیں۔ بینچ نے فیصلے میں لکھا کہ ارشد ملک کی پریس ریلیز اور بیان حلفی دراصل ان کا اعتراف جرم ہے۔ اب ارشد ملک کی برطرفی کے بعد ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا نواز شریف کے خلاف فلیگ شپ اور العزیزیہ کیس ہے، کیا دوبارہ ان کا ٹرائل ہوگا، یہ دوبارہ نئے احتساب عدالت کے جج کے سامنے پیش ہوں گے، اور ان تمام معاملات کا مستقبل کیا ہوگا۔ یہ دونوں معاملات اپیل پہ ہیں، یعنی کہ جناب نواز شریف کی جانب سے العزیزیہ کیس میں ان کے خلاف جو سزا دی گئی ہے اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل ہے، جبکہ نیب کی جانب سے جو جناب نواز شریف کو فلیگ شپ کیس میں جج ارشد ملک نے بری کر دیا تھا وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس موجود ہے۔ ان دونوں کیسز کا پس منظر آپ کو جنہوں نے بری ہونا وہ ہوتے ہیں، جنہوں نے کچھ نہیں کیا وہ عدالتیں کو کرتے ہیں۔ 24 دسمبر 2018 کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نمبر 2 کے جج ارشد ملک نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں جرم ثابت ہونے پر 7 سال قید اور $2.5 کروڑ اور 1.5 ارب روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی، جبکہ فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کو بری کر دیا تھا۔ فیصلے کے بعد نواز شریف کو کمرہ عدالت سے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ جج ارشد ملک نے تفصیلی فیصلے میں لکھا تھا کہ العزیزیہ اسٹیل کے معاملے میں نواز شریف کرپشن اور بدعنوانی کے مرتکب پائے گئے ہیں، اس لیے نواز شریف کو نیب قانون کی شق 10 کے تحت مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ جج ارشد ملک نے فیصلے میں مزید لکھا تھا کہ العزیزیہ ریفرنس میں نیب نے ٹھوس شواہد پیش کیے، جبکہ جواب میں نواز شریف منی ٹریل نہیں دے سکے، اس لیے انہیں قید کے ساتھ جرمانے کی سزا بھی سنائی جاتی ہے۔ جج ارشد ملک نے فیصلے میں العزیزیہ اور ہل میٹل کی پراپرٹیز ضبط کرنے کا حکم بھی جاری کیا تھا اور قرار دیا تھا کہ نواز شریف آئندہ 10 سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہل ہوں گے۔ جج ارشد ملک کا ویڈیو اسکینڈل سامنے آنے کے بعد مسلم لیگ نون نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی۔ 18 ستمبر کو پہلی سماعت میں جسٹس عامر فاروق نے نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث کو 3 ماہ میں دلائل مکمل کرنے کی مہلت دی، لیکن اس عرصے میں نواز شریف شدید علیل ہو گئے، جس کے بعد پچھلے سال 29 اکتوبر کو جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل بینچ نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کو طبی بنیاد پر 8 ہفتوں کے لیے ملتوی کیا اور وہ پچھلے سال 19 نومبر کو علاج کی غرض سے لندن جناب نواز شریف کی سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل میں جناب نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے وہ ویڈیو سامنے رکھی ہے جس میں کہ جج ارشد ملک خفیہ ریکارڈ شدہ ویڈیو جس میں جج ارشد ملک کہہ رہے ہیں کہ انہیں دھونس و دھمکی سے سزا دی گئی۔ دوسری جانب حکومت کہتی ہے کہ جج ارشد ملک کو دراصل ایک پرانی ویڈیو کی بنیاد پر بلیک میل کیا گیا تھا جو کہ ملتان میں اب سے کئی سال پہلے ریکارڈ کی گئی تھی اور جس کی وجہ سے ارشد ملک مجبور ہوئے اور انہوں نے فلیگ شپ کیس میں جناب نواز شریف کو بری کر دیا۔ یہ دونوں کیسز ہیں، دونوں بلیک میلنگ کے مبینہ الزامات ہیں جن کی تحقیقات ابھی جاری ہے، مگر بہت ہی امپورٹنٹ پس منظر ہے ان ویڈیوز کا جو کہ پاکستان کی سیاست پر اس انداز سے اثر انداز ہوئی اور جج ارشد ملک کی آج نوکری کی برخاستگی کی وجہ بنی۔
برطرف جج ارشد ملک کے ویڈیو اسکینڈل کے تانے بانے تقریباً 20 سال پرانے ہیں۔ ارشد ملک نے اپنے بیان حلفی کے پیرا نمبر 4 میں خود اعتراف کیا ہے کہ جب وہ 2000 سے 2003 کے دوران ملتان میں ایڈیشنل سیشن جج تعینات تھے تو میاں طارق محمود نامی ایک شخص اور اس کے بیٹے نے ساز باز کر کے ان کی غیر اخلاقی اور نازیبہ ویڈیو بنائی۔ اس ویڈیو کو دکھا کر ناصر بٹ نے ان سے بلیک میلنگ کی۔ اطلاعات کے مطابق میاں طارق محمود نے ارشد ملک کی غیر اخلاقی ویڈیو ناصر بٹ کو بیرون ملک منہ مانگے داموں فروخت کی۔ اس ویڈیو کی بنیاد پر ناصر بٹ نے ارشد ملک کو بلیک میل کیا اور پھر جج کی ریکارڈ شدہ خفیہ گفتگو کی ویڈیو مریم نواز تک پہنچی۔ پچھلے سال 20 اگست کو ایف آئی اے نے ارشد ملک کے ویڈیو اسکینڈل کے فورنزک آڈٹ کے بعد 74 صفحات پر مشتمل انکوائری رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی تھی۔ رپورٹ کے مطابق جج ارشد ملک پچھلے سال 23 مارچ سے 4 اپریل تک اور پھر 28 مئی سے 8 جون تک سعودی عرب میں رہے۔ انہوں نے بتایا کہ مدینے میں رمضان کی بابرکت 27ویں شب کو نواز شریف کے ایک بیٹے حسین نواز سے ملاقات کی تھی۔ حسین نواز نے مدینہ کے اوبرائے ہوٹل میں بھی ان سے ملاقات کی۔ رشوت اور بیرون ملک بندوبست کی پیشکش کے بدلے استعفے کا مطالبہ کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ناصر جنجوا اور مہر غلام جیلانی نے جج ارشد ملک کو رشوت کی آفر کی۔ دونوں نے جج کو دھمکیاں دیں اور بلیک میل کیا۔ اس ملاقات کی خفیہ ریکارڈنگ کی گئی اور مبینہ طور پر اس ویڈیو میں بھی جج ارشد ملک نے اس بات کا اعتراف کیا کہ نواز شریف کو غلط سزا سنائی گئی۔ پہلی ویڈیو کے 11 دن بعد پچھلے سال 17 جولائی کو بھی مریم نواز نے برطرف جج ارشد ملک کی 2 نئی ویڈیوز جاری کی۔ ایک ویڈیو میں ناصر بٹ کو لینے آنے والی مبینہ طور پر جج صاحب کی سرکاری گاڑی نظر آ رہی ہے۔ دوسری ویڈیو میں ناصر بٹ کو ایک گھر میں دکھایا گیا ہے جہاں جج صاحب ناصر بٹ کے پاس آتے ہیں اور ان سے گلے۔ جج ارشد ملک کا کہ جو اپنا عدالتی کیریئر ہے وہ تو آج اس نوٹ پہ ختم ہو گیا اور یقیناً اب رہتی دنیا تک کہ جب تک کہ وہ ان کا نام موجود ہے ان کا نام ہمیشہ ان ویڈیو اسکینڈل کے ساتھ جوڑا جائے گا، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی سیاست سے جڑے ہوئے وہ اہم مقدمات اب بھی باقی ہیں، بلکہ اس میں اب مزید پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ یقیناً جناب نواز شریف کے لیے کوئی بہت ہی آسان صورتحال نہیں ہے، جن کو جج ارشد ملک نے ایک کیس میں بری کر دیا تھا اور ایک میں سزا دے دی تھی۔ اب اس کا تفصیلی قانونی جائزہ لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے 2 نامور سینئر ترین قانوندانوں میں سے ایک جناب سید علی ظفر سابق وزیر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں اور محترم عرفان قادر سابق اٹارنی جنرل سابق جج لاہور ہائی کورٹ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ علی ظفر صاحب بتائیے گا، ایک جانب تو ارشد ملک کا کیریئر جو ہے وہ بہت ہی اس انداز میں ختم ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک نیا قضیہ شروع ہو گیا ہے کہ ان مقدمات کا کیا ہوگا جن میں انہوں نے جناب نواز شریف کو ایک میں سزا دے دی، العزیزیہ میں اور فلیگ شپ میں ان کو بری کر دیا، اور دونوں کی اپیلیں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ پہ موجود ہیں۔ کیا یہ فیصلہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی ہو جائے گا ان اپیلوں کے حوالے سے، یا یہ کہ اب یہ واپس احتساب عدالت میں معاملات جائیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ سامان صاحب، فیصلہ تو الٹیمیٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کرنا ہے، لیکن جو قانون ہے وہ کافی واضح ہے۔ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی بھی جج کے خلاف ثابت ہو جائے کہ وہ باعث تھے، چاہے وہ کسی کے پریشر میں آئے، چاہے وہ بلیک میل ہوئے، چاہے انہوں نے کوئی رشوت لی، جو بھی وجہ کی ہے جو باعث اگر ان کے خلاف ثابت ہو جائے تو ان کی جو ججمنٹ ہے، جو فیصلے ہیں اس باعث کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اب چونکہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ، تو کیا صرف یہ ذرا سا فرما دیجئے کہ کیا صرف نواز شریف سے متعلق جو ان کے فیصلے ہیں وہ اس وقت زائل ہو جائیں گے، یا جج ارشد ملک کا یہ کردار سامنے آیا ہے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو دوسرے مقدمات انہوں نے سنے اور جو فیصلے انہوں نے کیے اس میں کچھ اسی قسم کی جو ترجیحات ہیں ان کے پیش نظر نہ رہی ہوں؟ پہلے نواز شریف صاحب کے کیس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس پہ کیا اثر ہوگا۔ نواز شریف صاحب کی اپیلیں پینڈنگ ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اندازہ ہے میرا کہ وہ یہ کرے گی کہ جو یہاں قانون یہ کم از کم میرے مطابق یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ کیس اب واپس نئے جج کے پاس بھیج دینا چاہیے۔ جو ٹرائل ہو گیا ہے فی الحال، جو شہادتیں آ گئی ہیں، جو ڈاکیومنٹس آ گئے ہیں، انہی کے بیسس پہ نئے جج صاحب بحث سن کے دوبارہ فیصلہ کر سکتے ہیں دونوں کیسوں کا۔
کیونکہ 2 کیس تھے آپ نے ذکر کیا. ایک کیس میں ان کو سزا ہوئی تھی, ایک کیس میں نواز شریف صاحب بری ہوئے تھے. وہ دونوں کیس ختم ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے, اور اب وہ واپس جا کے اسی سرے سے شروع ہوں گے جہاں فیصلے سے پہلے تک ٹرائل ہو چکا تھا. تو عرفان قادر صاحب آپ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کیا ان دونوں کیسز کی اثر 9 سماعت یا اثر 9 مقدمہ چلنا ہے احتساب عدالت میں, یا جو کہ ایویڈنس ریکارڈ ہو چکی ہے اب نئے جج صاحب فیصلہ اس کی بنیاد پر یا دلائل جو ان کے سامنے رکھے جائیں اس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کریں گے, یا ان کو اب دوبارہ دلائل بھی اگر وہ چاہیں تو سن سکتے ہیں, گویا کہ مقدمات کی اثر 9 سماعت ہو دونوں کی؟ اب تک جو دونوں ویڈیوز سامنے آئی ہیں اور جو بھی اکاؤنٹ اور جو بھی موقف جج صاحب کا سامنے آیا ہے, اور اس پہ سپریم کورٹ کے آبزرویشن بھی ہمارے سامنے ہیں, اور لاہور ہائی کورٹ کا جو لیٹسٹ آرڈر ہے جس میں ان کو ڈسمس کر دیا گیا ہے, تو اس کا جو سم ٹوٹل ہے وہ یہ ہے کہ جج صاحب جو ہیں ان کی جو امپارشیلٹی ہے یا ان کا باعث ہے وہ تو اسٹیبلش ہو جاتا ہے. اور ان جج صاحب کے فیصلے کو اس لیے نہیں مانا جا سکتا کیونکہ ان کا جو فیصلہ ہے وہ اب نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے, اس کی کوئی قانونی حیثیت رہ نہیں جاتی, کیونکہ انصاف جو ہے وہ صرف ہونا ہی نہیں چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے, اور وہ چونکہ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا اس ساری چیز میں, لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ری ٹرائل آرڈر ہوگا یا وہ ایکوٹ ہوں گے. تو میرے بہت سے پرانے پروگرامز ہیں جس میں میں نے بات یہ کی ہے کہ اس میں چونکہ ڈیو پروسیس سارے کیس میں فالو نہیں ہوا, اور بہت سارے ڈپارچر سپریم کورٹ نے بھی کیے اور پھر ان جج صاحب نے بھی کیے, تو یہ کیس ایکوٹل کی طرف جائے گا. ایکوٹل کی طرف اس لیے جائے گا کہ انہوں نے یہ جو ریفرنسز ان کے خلاف بنائے ہیں, سپریم کورٹ کے احکامات تھے کہ 3 ریفرنسز بنائے جائیں, جبکہ قانون میں ایسٹ بیونڈ گویا کہ عرفان قادر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکویٹل یا کنوکشن تو اس وقت ہوگی نا جب مقدمہ چلے گا. تو ابھی تو اگر یہ واپس جاتا ہے اور یہ احتساب کورٹ پہ جاتا ہے تو وہاں تو پھر ایسے تو نہیں فوراً جج صاحب کہہ دیں گے کہ نہیں وہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا, آپ دونوں کیسز میں ایکویٹڈ یا دونوں میں سزا ہو گئی, یا تو پھر وہ اپنی نئی ایویڈنس ریکارڈ کریں گے, نئے آرگومنٹس بلائیں گے, گویا کہ اثر 9 سماعت ہوگی. آپ کامران خان صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں, لیکن اس کیس کے کچھ یونیک فیکٹس ہیں, اور یہاں پہ یہ جو ریفرنس جب یہ انیشیٹ ہوئے تھے سارے, تو کچھ کانسٹیٹیوشنل پروویژنز جو تھے وہ ڈائریکٹلی وائلیٹ ہوئے تھے, لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ ان وائلیشنز کو دیکھ سکتی ہے, اور اگر انہوں نے وہ وائلیشنز دیکھ لی ہے, مثلا اس میں آرٹیکل 13 کی وائلیشن ہے کہ یہ اسینشلی کیس تھا ایسٹس بیونڈ نون سورس کا, اس پہ ایک ریفرنس ہو سکتا ہے, انہوں نے وہاں 3 ریفرنسز کا آرڈر دے دیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 100 ایسٹس ہوں گے تو پھر 100 ٹرائل ہوں گے, تو ایسا ہو نہیں سکتا آرٹیکل 13 کے تحت. یہ میں نے آپ کو صرف ٹپ آف دی آئس برگ بتایا, اور پھر اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ایک انویسٹیگیشن کو سپروائز کر رہی تھی, نہ صرف کہ سپروائز کر رہی تھی بلکہ مانیٹرنگ جو جج ہے وہ پروسیکیوشن کو بھی دیکھ رہے تھے. تو اگر عدالتیں جو ہیں وہ پروسیکیوٹر بھی بن جائے, وہ انویسٹیگیٹر بھی بن جائے, تو مطلب اس پورے پروسیس کو اوور رائٹ کرنا اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس مرحلے پہ, جبکہ جو کہ پروسیکیوشن جج تھے وہ اس طرح سے ان کا ڈسمسل ہو چکا ہے. تو علی ظفر صاحب آپ بتائیے گا, آپ نے سنا جو عرفان قادر صاحب کا آرگومنٹ ہے, کیا ابھی اس کو ریفر بیک کیے بغیر اور یہ سب کچھ کیے بغیر اسلام آباد ہائی کورٹ ان دونوں اپیلز کو یا اپہولڈ ڈسمس کر سکتی ہے؟ ایک ہے نیب کی اور ایک ہے نواز شریف صاحب کی. کورٹ کے پاس یہ تو طاقت ہے کہ وہ بجائے نیچے واپس بھیجنے کے وہ کہے کہ چونکہ ہمارے سامنے سارا ریکارڈ ہے اس لیے ہم اس کا فیصلہ خود ہی کر دیتے ہیں کہ یہ سزا جائز ہے یا نہیں, یا دوسرے کیس میں ایکویٹل جائز ہے یا نہیں. یہ بالکل ہو سکتا ہے, لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ ایک بار جج کی باعث ہو جائے تو پھر وہ واپس کیس بھیجنا چاہیے نیچے, لیکن از سر 9 شروع نہیں ہوگی ٹرائل. میری نظر میں ٹرائل وہاں سے جہاں تک ہو گئی, جہاں شہادتیں ہو گئیں وہ تو ویلڈ ہیں, صرف بحث دوبارہ سنی جائے گی, دلائل دوبارہ سنے جائیں گے, اور دوبارہ سے ایک نیا جج فیصلہ کرے گا تاکہ اس کا فیصلہ دوبارہ سے ہائی کورٹ میں واپس آ سکے اور ہائی کورٹ اس کو دوبارہ دیکھ سکے. تو ہائی کورٹ کے بعد ضرور طاقت ہے. لیکن یہ بات تو طے ہے نا علی ظفر صاحب, یہ بات تو طے ہے نا کہ جناب نواز شریف کا پولیٹیکل کیریئر تو سیل ہو چکا ہے, کیونکہ وہ تو احتساب عدالت نے نہیں, وہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو تاحیات نااہل کر دیا انڈر 62(3), اور اس میں اور وہ ریویو بھی ختم ہو چکا ہے. تو وہ پولیٹیکل کیریئر تو جناب نواز شریف کا تو اب اس میں تو کوئی گنجائش باقی نہیں ہے.
یہ پولیٹیکل کریئر میں تو کوئی گنجائش باقی نہیں، بالکل درست فرما رہے ہیں. یہ تو ہم بات کر رہے ہیں کرمنل کیس کی، یعنی سزا کی، یا جو کرائم انہوں نے کیا، جو انہوں نے جرم کیا، اس کی ان کو سزا ملنی ہے یا نہیں ملنی ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. ابھی دوسرا ایک اور پہلو بھی اس کا ہے کامران صاحب، کہ جو ہائی کورٹ کی جو کمیشن، جو ایڈمنسٹریٹو کمیٹی تھی جس نے یہ فیصلہ کیا مس کانڈکٹ کا، ابھی اس کے کیا وجہ تھی مس کانڈکٹ کی وہ سامنے نہیں آئی. اگر انہوں نے جج صاحب کو اس لیے ڈسمس کیا ہے کہ جج صاحب نے نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی ملاقات کی یا کوئی پریشرائز ہوئے وہاں سے، تو پھر اس کی ابھی انویسٹیگیشن مزید ہو سکتی ہے، اور وہ بھی ایک جرم ہے کسی جج کو انفلوئنس کرنا. تو جہاں ان کی یہ بتائیے گا کہ یہ تو بات ثابت ہو گئی ہے کہ جج صاحب کی ملٹیپل ویڈیوز موجود تھیں اور وہ ملٹیپل ٹائمز پہ یوز ہوئی ہیں جج صاحب کو استعمال کرنے کے لیے. وہ جو پورا معاملہ ہے، وہ جو ویڈیوز جس طرح سے استعمال ہوئی ہیں، جو کہ آیا ہیں تمام، یہ بھی تو ابھی اس کی تحقیقات ہونی باقی ہے، کیونکہ بہرحال اپیرنٹلی پرائما فیشے لگتا ہے کہ جج کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور وہ جج بلیک میل ہوئے بھی. ہاں، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بات تو یہ ہے کہ اگر یہ ویڈیوز منظر عام پر آتی ہی نہ، سرے سے ہی نہ آتی، تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس میں ایکویٹل کو آرڈر کر سکتی تھی؟ تو میری رائے میں وہ بالکل کر سکتی تھی. وہ جو ڈپارچرز ہوئے ہیں جس کا میں نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے، میں اس کا ذکر کئی پروگرامز میں کر چکا ہوں. اب جو دوسری بات آپ کی کہ یہ ویڈیوز میں یہ کس کا پلڑا کس طرف جاتا ہے، ایونچولی ارشد ملک کی بات مانی جاتی ہے یا نہیں مانی جاتی ہے، تو ارشد ملک کی بات نہیں مانی گئی، کیونکہ دونوں ویڈیوز کو ارشد ملک صاحب نے ان ٹوٹیلٹی ڈینائی نہیں کیا. ان کا صرف موقف یہ ہے کہ کچھ ویڈیوز، جو سیکنڈ ویڈیو ہے خاص طور پہ، اس میں وہ کہتے ہیں انٹرپولیشنز کی گئی ہیں، اس میں وائس ایڈ کی گئی ہے، اس میں کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ سب ٹائٹلز ایڈ کیے گئے ہیں. تو یہ تو سیپریٹ انویسٹیگیشن چل رہی ہے نا، ہونی چاہیے نا عرفان قادر صاحب، کہ یہ جو پورا ہوا ہے اس کے عدلیہ نے تو اپنے جج کو فارغ کر دیا، لیکن جنہوں نے یہ سارا کیا، جس انداز سے جج کو بلیک میل کیا، اور بڑا دلچسپ معاملہ ہے کیونکہ ایک کیس میں انہوں نے بری کر دیا، ایک کیس میں سزا دے دی نواز شریف صاحب کو، اور پھر اس کے پورا بیک گراؤنڈ ویڈیوز کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. اب ان ویڈیوز کو بھی تو تحقیقات ہوگی نا کہ یہ کیسے استعمال ہوتی رہی ہے، کیسے بنتی رہی ہیں، جج صاحب کو کیسے بلیک میل کیا گیا ہے. فی الحال تو کوشش یہ ہوگی کہ یہ معاملہ جو ہے جلد از جلد اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے نپٹا دے، کیونکہ اگر اس کو اسی طرح سے لنگر آن کرے گا اور یہ معاملہ سسپینڈڈ رہے گا تو اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کی جو ساکھ ہے وہ امپیکٹ ہوگی. اس وقت حکومت کا کیا موقف ہے یا حکومت کا کیا موقف نہیں ہے، اس سے قطع نظر اس وقت عدلیہ جو ہے وہ خود بھی ایک قسم کی ہمیں کٹہرے میں نظر آ رہی ہے. اور عدلیہ علی ظفر صاحب یہ بتائیے گا کہ علی ظفر صاحب یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیسے فیصلہ کر سکتی ہے ان فیصلوں کے حوالے سے جن کی اپیل کی گئی ہے، جو کہ خود ہی اب جو ہیں وہ تحلیل ہو گئے ہیں. جج نے دونوں فیصلے جو ہیں بظاہر، اور جو اب جس طرح سے ان کو سزا ہو گئی ہے اس سے تو صاف لگ رہا ہے کہ وہ بلیک میل ہو کے کیے. جب فیصلے ہی اس بیک گراؤنڈ میں دیے گئے تو اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ اپنی جو ججمنٹ ہے وہ کیسے پاس کر سکتی ہے؟ مگر میں تو ایک آبزرور کی حیثیت سے میرا اندازہ یہی ہے اور ہونا یہی چاہیے کہ اگر ایک جج کا باعث ثابت ہو گیا ہے تو پھر دونوں ججمنٹیں جو ہیں وہ سیٹ اسائڈ کر کے ان کو ختم کر کے تو واپس بھیج دیا جائے نئے جج صاحب کے پاس، جو جس کے خلاف کوئی شک و شبہات نہ ہوں. وہ نئے اکاؤنٹیبلٹی جج نئی بحث سن کے اسی مواد پہ، اسی شہادت پہ، اسی ڈاکیومنٹس پہ جو پہلے پیش ہو چکے ہیں وہ فیصلہ دوبارہ کر دیں، تو یہ سب سے مناسب ہوگا. لیٹس سی دیکھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کرتی ہے. کمرشل بریک، اس کے بعد اس کا پورے قضیے کا سیاسی جائزہ لیتے ہیں. آج طویل ٹویٹ میں اپنا موقف بیان کیا ہے محترمہ مریم نواز شریف نے، اس کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کا پی ٹی آئی کا جواب دیں گے. جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ارشد ملک کی آج برطرفی، اس کے اثرات جناب نواز شریف کے مقدمات پر، ان کے سیاسی مستقبل پر، اس کا لیگل جائزہ ہم نے لیا وقفے سے قبل. اب ہم اس کا سیاسی جائزہ لیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون اسے انصاف کی فتح قرار دے رہی ہے
اور آج طویل عرصے کے بعد محترمہ مریم نواز شریف نے تفصیلی ٹویٹس کیے اس پورے معاملے میں. اپنے 3 ٹویٹس کے ایک تھریڈ میں محترمہ مریم نواز شریف کہتی ہیں یہ ملک کے منتخب وزیر اعظم ہیں جو اپنا آپ اور اپنا خاندان بکھرتا دیکھتے ہیں، بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لیتے ہیں مگر آئین اور قانون کو سربلند رکھتے ہیں. نواز شریف کا صبر جیت گیا، نواز شریف کی استقامت جبر پر بھاری رہی. نواز شریف کے چاہنے والے اللہ رب العزت کے حضور سر بسجود شکر ادا کریں. آئین و قانون کے احترام کا درس دینا بہت آسان ہے، یہ جانتے ہوئے کہ آپ بے قصور ہوں، جانتے ہوئے کہ ظلم اور ناانصافی ہو رہی ہے. اپنی شریک حیات کو بستر مرگ پر چھوڑ کر قانون کے سامنے سر جھکا دینے کے لیے نواز شریف کا جگر اور حوصلہ چاہیے. اللہ بے گناہ اور بہادر لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑتا. انصاف کبھی ادھورا نہیں ہوتا. مکمل انصاف کا تقاضا ہے کہ جس طرح جج کو برطرف کیا گیا اسی طرح سے اس کے بدعنوان فیصلوں کو بھی کالعدم قرار دیا جائے. گویا کہ اس کے ساتھ ہی محترمہ مریم نواز شریف یہ بھی کہتی ہیں کہ جج ارشد ملک کے فیصلوں کو کالعدم قرار دیا جائے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے 2 فیصلے تھے. ایک فیصلہ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا فلیگ شپ کیس ہے جس میں کہ ان کو بری کیا گیا، اور العزیزیہ کیس جس میں کہ ان کو جناب نواز شریف کو جج ارشد ملک نے سزا دی تھی. اب اس سیاسی جو بیان ہے، جو پوزیشن لی ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے، خاص طور پر محترمہ مریم نواز شریف نے، اس پہ بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی حکومت کا پی ٹی آئی حکومت کا موقف دیں گے وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، قانونی ماہر بھی ہیں اور سیاست کے طالب علم بھی، جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. محترمہ مریم نواز شریف کہتے ہیں کہ نواز شریف کی استقامت جبر پر بھاری رہی. نواز شریف کے چاہنے والوں کے لیے اللہ رب العزت کے حضور شکر کا سجدہ ادا کرنے کا وقت ہے، اور نواز شریف کا صبر جیت گیا، آئین و قانون سربلند ہوا ہے. گویا کہ ہر لحاظ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، نواز شریف کے لیے یہ آج سر بلندی کی ڈیولپمنٹ ہے، جیسا کہ محترمہ مریم نواز شریف نے فرمایا. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے جب مقدمات اتنا عرصہ عدالتوں میں جو ہے وہ رہیں اور ان کے کوئی فیصلے نہ ہوں تو پھر یہ موقع ضرور ملتا ہے اس طرح کی ڈائیلاگ بازی کا، اور مریم صاحبہ کو بھی یہ موقع ملا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سکینڈل جس کی ابتدا ہوئی تھی یہ تو جرمنی سے ابتدا ہوئی تھی. سریچے زیڈبرگ نام کے ایک اخبار نے یہ سکینڈل چھاپا جس میں انہوں نے کہا کہ کئی حکومتیں جو طاقتور لوگ ہیں دنیا کے بشمول نواز شریف صاحب کے، وہ پراپرٹی رکھے ہوئے ہیں لندن میں بے نامی، اور یہ کیس اس سے شروع ہوا. تو یہ اگر سازش ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں جرمنی کے اخبار شامل ہیں، اس میں بی بی سی، اس میں ٹیلی گراف اور یو کے تمام اخبارات شامل ہیں، اس میں پاکستان کا میڈیا بھی شامل ہے. تو یہ تو پھر ایک بہت ہی بڑی انٹرنیشنل سازش ہے جو نواز شریف صاحب ہی کو نہیں اور بھی کئی حکومتوں کو تبدیل کر گئی. تو بے گناہی کا معاملہ تو جو ہے وہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ یہ کیس کیا تھا اور کیسے پہنچا، اور میرا خیال ہے مریم نواز صاحبہ خود بھی دل میں جانتی ہیں کہ یہ کیس جو ہے وہ بالکل صحیح ہے. البتہ عدالت کا جو پروسیجر ہے، جو یہ سارا واقعہ ہوا ہے، اس نے ایک بار پھر یہ بات ثابت کی ہے کہ کتنی زیادہ ضرورت ہے ہمیں عدالتی اصلاحات کی اور نظام انصاف میں اصلاحات کی. یہ کیس جس طرح سے پاکستان میں شروع ہوا، اس کے بعد یہ دیکھیے یہ بشیر صاحب یہ کیس سن رہے تھے، خواجہ حارث صاحب جو پی ایم ایل این کے وکیل تھے انہوں نے اپلیکیشن دی، اس کے بعد یہ کیس ٹرانسفر ہوا ارشد صاحب کے پاس، اور ارشد صاحب کے ساتھ پھر جو کچھ ہوا وہ ہسٹری ہے. لہٰذا یہ جو ہماری عدالتی نظام کا، نظام انصاف کی کمزوریاں ہیں اس کو تو ظاہر کرتا ہی کرتا ہے، لیکن یہ بھی بتاتا ہے کہ طاقتور لوگوں کے خلاف اور نواز شریف صاحب جیسے ویل کنیکٹڈ اور جب اتنا وہ پیسہ بھی جمع کر لیں ان کے خلاف جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ شاید اتنا مؤثر نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. لیکن یہ تو ابھی کہنا قبل از وقت ہے نا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کسی انجام کو پہنچ گیا ہے، کیونکہ بہرحال اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں دونوں معاملات اپیل میں ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ہوگا جج ارشد ملک کی معطلی، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ یہ معاملہ ابھی ختم ہو گیا ہے. آپ کے نزدیک اب اگلی منزل کیا ہے ان دونوں کیسز کی؟ دیکھیں کہ اس میں تو کیس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ عدالت میں ہے اور دونوں ہی فریقین کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کو سیٹ اسائڈ کیا جائے اور دونوں کیسز میں جو ریویو ہے وہ کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ عدالت اس کا جو بھی فیصلہ کرے گی. لیکن اس میں ایک بات میں آپ کو ضرور بتا دوں
کہ جو نواز شریف صاحب کی نااہلیت ہے، ڈسکوالیفیکیشن ہے، وہ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63 میں ہوئی ہے، اس کا تعلق اس کیس سے جو ہے وہ نہیں ہے. لہٰذا ان کی جو سیاسی اننگز ہے، جس طرح سے آپ نے بات کر رہے تھے کہ اس کا سیاسی جو تجزیہ ہے وہ آپ کرنا چاہیں، تو فرینکلی اس کا کوئی بہت بڑا اثر پاکستان کی سیاست کے اوپر یا نواز شریف صاحب کے اوپر نہیں ہوگا، کیونکہ آصف زرداری اور نواز شریف اپنی جو سیاسی اننگز ہیں وہ کھیل چکے ہیں، اور وہ دونوں لندن میں بیٹھے ہیں، دبئی میں بیٹھے ہیں. وہ دوسروں کی سیاست کو دیکھ تو ضرور سکیں گے، لیکن کیا وہ پاکستان کی سیاست کو افیکٹ کر سکیں گے؟ میرا نہیں خیال. اچھا، اس میں ایک اور معاملہ ہے کہ جو حکومتی الزام ہے کہ جج کو بلیک میل کیا گیا، پھر اس پہ انویسٹیگیشن وغیرہ ہوئی. فی الحال تو عدالت نے اپنا کام کیا ہے اور جج ارشد ملک کو سیک کر دیا ہے. مجھے دوسرا بلیک میلنگ کا کیس ہے اور جو اس کی انویسٹیگیشن ہے وہ معاملات ہیں، وہ تو ابھی آگے بڑھنے ہیں. جی ظاہر ہے وہ کیسز تو آگے بڑھیں گے، اور اس کو جو ہے وہ جو بھی اس کا نتیجہ ہوگا، وہ اس میں جو مریم نواز صاحبہ نے چونکہ خود پریس کانفرنس کی تھی، اور جو بلیک میلنگ کے الزامات ہیں وہ بھی ان کے اوپر اور کیپٹن صفدر کے اوپر ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان کیسز کو آگے کیا بڑھاتے ہیں. لیکن کامران صاحب، اس میں کچھ شبہ نہیں ہے کہ ایک اوور آل پاکستان میں احتساب کے نظام کو لے کے ایک مایوسی ضرور ہے، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کیسز، اور دیکھیے نواز شریف صاحب کے اوپر جو مرضی آپ اپنا آئیں بائیں شائیں کر لیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کے اوپر تمام جو مقدمات ہیں وہ بالکل درست تھے، ان کے ثبوت موجود ہیں، ان میں کس طرح سے منی لانڈرنگ ہوئی بالکل سامنے ہے. اور اس کے باوجود اگر مقدمات اتنا عرصہ کنکلوڈ نہ ہو، اور وہ چاہے جس مرضی وجہ سے نہ ہو، اس کا اثر پاکستان کے نظام انصاف پر آتا ہے. اور یہ وقت ہے کہ ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا. ادروائز جو پاکستان کی سوسائٹی ہے اس کا اگر ڈسٹرسٹ رہتا ہے نظام انصاف پر، وہ پاکستان کو آگے بڑھنے سے روکنے کی ایک بڑی وجہ ہو. تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے نا، اس سے پہلے بھی جتنے کیسز بنتے رہے ہیں، جو نواز شریف صاحب نے کیسز بنائے تھے زرداری صاحب وغیرہ پر، وہ بھی دہائیوں چلتے رہے، پھر ظاہر اپنے اختتام کو پہنچ گئے. پھر اس کے بعد اب جو کیسز بنے یا اس سے پہلے جو کیسز بنے جو نواز شریف صاحب کے دور میں بنے، وہ اب چل رہے ہیں. مگر نظام انصاف میں تطہیر کرنا، اس میں اصلاحات کرنا، اب تو آپ لوگ حکومت میں ہیں، یہ سارا کام تو اب آپ لوگوں کا ہے کہ اس میں پیش رفت ہو، اس میں بہتری آئے. اور عدلیہ بھی اور چیف جسٹس صاحبان بھی بار بار حکومت سے کہتے رہے ہیں کہ اس معاملے میں وہ اپنا جو پارلیمنٹ ہے وہ اپنا کردار ادا کرے. یہ بات آپ کی درست ہے، اور اس میں جو ایک تطہیر کی ضرورت ہے، ایک جو ریفارمز کی ضرورت ہے، میں بہت ایمفیسس اس کے اوپر کرتا ہوں، اور اب بھی جو ہے وہ میں اس کے اوپر ایمفیسس کرتا رہا ہوں. اور میرے خیال میں جو تمام ہمارا جو وعدہ تھا لوگوں سے، وہ نظام انصاف کی اصلاح ایک بنیادی وعدہ ہے پی ٹی آئی کا، اور اس میں اعلیٰ عدلیہ کو اور حکومت کو مل کر کے اصلاحات میں لانی پڑیں گی اور لانی چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے. ایک اور بڑے تنازع نے آج جنم دیا ہے. کوئی دن نہیں گزرتا پاکستان میں بڑا سیاسی تنازع نہ کھڑا ہو. اس کا تعلق ہے پی ٹی آئی کے وفاقی وزیر علی زیدی سے، جنہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ سندھ میں جی آئی ٹی رپورٹ جاری کی جائیں. ان کا فوکس تھا عزیر بلوچ نثار برائی کے حوالے سے. حکومت سندھ نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم کر دیتے ہیں، اور مگر علی زیدی چاہتے تھے کہ یہ عدالت سے اس کا حکم ہو. اب جبکہ حکومت سندھ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ جی آئی ٹی رپورٹ جاری کرے گی، ایک اور تنازع جنم لے رہا ہے کہ یہ کون سی جی آئی ٹی رپورٹس ہے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ جی آئی ٹی رپورٹس بھی ایک سے زیادہ تھی، اور یہ وہ کون سی رپورٹ ہے جو حکومت سندھ جاری کرے گی، یہ کبھی تنازع باقی ہے. مگر بہرحال اس پر پورا بات کریں گے. اس پورے تنازع کو مسلسل فالو کر رہے ہیں وفاقی وزیر میری ٹائم علی زیدی ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک اور بڑا سیاسی قضیہ جنم لے رہا ہے. اس کی بنیاد وہ جے آئی ٹی رپورٹس ہیں، جس کا آج بالآخر حکومت سندھ نے فیصلہ کیا کہ وہ انہیں پیر کو محکمہ داخلہ کی ویب سائٹ پہ عوام کے لیے جاری کر دے گی. اور یہ جے آئی ٹی رپورٹس ہیں جن کا تعلق ہے بدنام زمانہ عزیر بلوچ اور نثار مورائی اور سانحہ بلدیہ کیس کے حوالے سے، جہاں پر پاکستان کی سیاست کی کئی اہم شخصیات کے بارے میں بہت ہی دھماکہ خیز معلومات موجود ہے. اور اس کے لیے مسلسل اصرار تھا، مطالبہ تھا پاکستان تحریک انصاف کے کراچی سے تعلق رکھنے والے ممبر قومی اسمبلی اور وفاقی وزیر جناب علی زیدی کا. وہ اس معاملے کو عدالت میں لے کے گئے تھے اسلام آباد، معاف کیجیے گا سندھ ہائی کورٹ پہ. سندھ ہائی کورٹ میں حکومت سندھ اپنا یہ کیس ہار گئی تھی، جہاں پر اس کا مسلسل اصرار تھا کہ اس سے اسٹیٹ جیوپرڈائز ہوگی. وہ جے آئی ٹی رپورٹ جاری نہیں کرنا چاہتی، اور اس کی اپیل اس نے کر دی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. مگر آج اچانک حکومت سندھ نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ جے آئی ٹی رپورٹس جاری کر رہی ہے.
میں آج سندھ گورنمنٹ کے بہاف پہ یہ اعلان کرنا چاہوں گا، عزیر بلوچ، ڈاکٹر نثار مورائی اور بلدیہ ٹاؤن سانحہ کی تینوں GIT رپورٹس ہم پبلک کر رہے ہیں، اور پیر کے روز انشاءاللہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ ان تمام GITs کی کاپیز کو اپلوڈ کر دیا جائے گا تاکہ جو شخص کاغذ کو دیکھنا چاہے وہ دیکھ لیں، مطالعہ کرے۔ تینوں رپورٹس کے اندر جو ایک واویلا علی زیدی صاحب نے اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے مچایا ہوا تھا، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ GIT سن 2016 میں بنی تھی اور اس میں حکومت سندھ کی درخواست پہ یہ بنی تھی۔ اس میں پولیس کے، CID کے، ISI، MI، IB کے آفیسرز شامل تھے، رینجرز کے آفیسرز شامل تھے، مگر جب بھی یہ رپورٹ سامنے آئی تھی اس وقت بھی یہ تنازع کھڑا ہو گیا تھا، کیونکہ اطلاعات کے مطابق حکومت سندھ کے جو افسران تھے، جو پولیس آفیسرز تھے، انہوں نے اس GIT کی رپورٹ کو ماننے سے انکار کیا تھا یا دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس پہ کہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کے سینئر اہلکاروں کے دستخط تھے، اور پھر اس وقت بھی یہ تنازع سامنے آیا تھا کہ شاید ایک سے زائد GIT رپورٹس پہ سگنیچر کر دیے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس رپورٹ پر سندھ پولیس کے یا حکومت سندھ کے نمائندوں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس میں بہت ہی ایکسپلوسیو انکشافات موجود تھے عزیر بلوچ کے حوالے سے اور دوسری شخصیات کے حوالے سے۔ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا تھے، درست تھے یا نہیں تھے، لیکن اس کو مسلسل لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ سید علی زیدی سندھ ہائی کورٹ میں وہ مقدمہ جیت گئے تھے حکومت سندھ کے خلاف، جس کا مسلسل اصرار تھا کہ وہ اس کو پبلک نہیں کرنا چاہتی، اور پھر حکومت سندھ نے اس کو سپریم کورٹ میں اپیل کر دیا تھا، اور آج اچانک فیصلہ کیا کہ وہ GIT رپورٹ جاری کر رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی یہ وہ GIT رپورٹ ہے جو کہ مشترکہ ہے، جس پہ کہ تمام GIT کے ممبرانز کے مشترکہ دستخط موجود ہے یا نہیں، مگر ہمیں نہیں پتا کہ اصل GIT رپورٹ کیا ہے۔ مگر اس حوالے سے قومی اسمبلی کے جو گزشتہ اجلاس ہے اس میں جناب سید علی زیدی نے بہت ہی دھماکہ خیز بات کی تھی۔ یہ GIT میں نے نہیں لکھی، اس پہ سگنیچر ہیں ISI کے آفیسر کے، IB کے آفیسر کے، پاکستان رینجرز کے، MI کے، اسپیشل برانچ کے، CID کے۔ وہ کہتی ہے کہ عزیر بلوچ کا خاندان شروع سے پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا، اور آن دی انسٹرکشنز آف دا PP لیڈرشپ اس نے کرائمز کیے، اور انسٹرکشن کس نے دیے؟ میں نہیں کہہ رہا، خدا کی قسم یہ GIT کہہ رہی ہے۔ قادر پٹیل صاحب بجٹ پہ تقریر کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، سینیٹر یوسف بلوچ صاحب، نثار مورائی صاحب، اویس مظفر ٹپی صاحب، with these people supported Uzair Baloch with arms and finances on the directions of one Asif Ali Zardari۔ یہ وہ دھماکہ خیز باتیں ہیں جو کہ مبینہ طور پہ سید علی زیدی صاحب کہتے ہیں کہ GIT میں موجود ہیں۔ اس پورے موضوع پہ بات کریں گے۔ سید علی زیدی وفاقی وزیر برائے میری ٹائم افیئرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیمپین کرتے رہے ہیں کہ تمام GIT رپورٹس پبلک کی جائیں۔ بہت بہت شکریہ سید علی زیدی صاحب، آپ کی تحریک سن 2017 سے آپ اس معاملے کو لے کے چل رہے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں آپ مقدمہ بھی جیت گئے، اپنا ایک کیس جیتے، اور سندھ ہائی کورٹ نے حکومت سندھ کو آرڈر کیا کہ وہ یہ تمام GIT رپورٹس پبلک کرے، انہوں نے نہیں کی، سپریم کورٹ پہ چلی گئے، لیکن آج بالآخر حکومت سندھ نے از خود فیصلہ کیا اور کہا کہ پیر کو وہ یہ GIT رپورٹس جاری کر دیں گے۔ گویا کہ آپ آج سکون میں آ گئے ہیں کہ آپ کا جو پوری کیمپین تھی آج کامیاب ہو گئی ہے، حکومت سندھ کا فیصلہ ہے کہ وہ GIT رپورٹس پبلک کر رہی ہے، اور اب آپ اپنی تحریک کو ختم کر دیں گے۔ کامران بھائی السلام علیکم، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ دیکھیں میں جب یہ ٹی وی کے اوپر یہ GIT رپورٹ کے ایکسٹریکٹس آنا شروع ہوئے اور سارے چینلز پہ آتے رہے، کوئی ایک میڈیا چینل خاص نہیں تھا، ہر میڈیا چینل نے اٹھایا۔ اس سے پہلے کامران بھائی میں بھی اسی شہر کا بیٹا ہوں جس شہر کے آپ بھی کراچی والے، میں بھی، میرے بیوی بچے بھی وہاں رہتے ہیں، آپ کے بیوی بچے بھی وہاں رہتے ہیں، اور ہمارے جیسے بہت کراچی کے اندر، اور جو خون ریزی کراچی نے دیکھی، یہ اس کے بعد جب یہ روکی اور رینجرز کا آپریشن ہوا اور وہ سارا کچھ ہوا، جو بھی دہشت گرد، پولیٹیکل دہشت گرد یا مذہبی دہشت گرد، جو بھی دہشت گرد تھے، ان کے ساتھ ایک بڑا آپریشن کلین اپ ہوا۔ اس کے بعد ان کے شافات بڑے سارے ہوئے۔ میں صرف آپ کو ایک یاد دلا کے آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے کہ ایک وہ MQM کا بڑا دہشت گرد تھا، اس کا نام تھا سہولت مرزا، اور اس کی پھانسی سے پہلے، مانے پھانسی ہونے لگی تھی، اس سے پہلے اس کا ٹی وی کے اوپر سارے پاکستان کے چینل پہ ایک کلپ لیک ہوا تھا جس میں اس نے بہت بڑے بڑے انکشافات کیے تھے اور اس نے بڑے بڑے نام لیے تھے۔ اس نے
اس وقت کے فیڈرل منسٹر جو ایک پہلے ایکس فیڈرل منسٹر کا نام بھی لیا تھا, اس نے جو سندھ گورنر تھے ان کا نام بھی لیا تھا, اور بھی بڑے لوگوں کے نام لیے تھے. اس کو تو جناب ہو گئی پھانسی. لیکن وہ جو نام لے گیا, جو اس کو پولیٹیکل کور دیتے تھے, جن کے کہنے پہ وہ یہ کام کرتا تھا, یا جو اس کی گینگ جو بھی تھی کرتی تھی, وہ تو ملک کے باہر چلے گئے. ایک ہیوسٹن میں بیٹھا ہوا ہے, ایک دبئی میں بیٹھا ہے, کوئی پتہ ہی کسی کا نہیں. اسی طرح جب یہ جے آئی ٹی عزیر بلوچ کی اور نثار مورائی کی ٹی وی کے اوپر چلنا شروع ہو گئی ایکسٹریکٹ, ہم تو بڑے پریشان ہوئے. پھر ہمیں کوئی سوشل میڈیا پہ مل گئی کوئی جے آئی ٹی یہ آ رہی. جب آپ اس کا مطالعہ کریں ان جے آئی ٹی کا جن کے اوپر سگنیچرز ہوئے ہوئے, اس میں تو بڑی خطرناک باتیں لکھی ہیں. Therefore میں اسی لیے گیا. لیکن علی زیدی صاحب وہ جے آئی ٹی جو آپ کے ہاتھ میں سوشل میڈیا سے آئی, تو اس پہ تو کوئی اعتبار نہیں کرنا چاہیے نا. اس کو آپ کیسے کریڈیبل سمجھتے ہیں, اور اس کی بیسس پہ آپ اتنی بڑی کیمپین کر رہے ہیں, تو آپ بتائیے تو صحیح کہ وہ میں کامران بھائی مجھے بتائیں, سوشل میڈیا پہ بھی وہی چل رہی ہیں جو ٹی وی پہ چل رہی ہیں, یا تو اگر صرف سوشل میڈیا پہ, تو سارے پاکستان کے ٹاپ اینکرز, ٹاپ چینلز ٹی وی سوشل میڈیا سے لے کے چلا رہا ہے نا, ٹی وی بھی سوشل میڈیا سے اٹھا کے چلا رہا ہے نا. سو دیئرفور میں اسی لیے میں چلا گیا کورٹ, کیونکہ میرے ملک کا صدر اگر قتل کروا رہا ہو, یہ تو امپاسبل ہے کہ پولیس والے جو تھے وہ بھی بیک کر رہے تھے, پش پناہی ہو رہی تھی ان کی ٹیررزم کی. اب کیا ہوا, جب میں کورٹ میں چلا گیا تو انہوں نے جا کے ٹی وی کے اوپر یہ کہتے رہے کہ جی ہم کو کورٹ آرڈر دے گی تو ہم دے دیں گے. کورٹ کے اندر انہوں نے پلی کیا لی, سندھ ہائی کورٹ میں یہ پلی لی تھی انہوں نے کہ جناب نیشنل سیکیورٹی جیپٹی میں آ جائے گی اگر سندھ ہائی کورٹ نے سیلڈ انہوں نے جے آئی ٹیز دیں 2 سال بعد. سندھ ہائی کورٹ نے کہ آنریبل ججز نے پڑھ کے سیلڈ انویلپمنٹ کو واپس کر دیں, اور واپس کر کے حکم یہ جاری کیا کہ نیشنل سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں, آپ ریلیز کریں. جب اس کے بعد ہم نے 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ انتظار کیا, پھر میں نے لیٹر لکھا, پھر میں نے کنٹیمپٹ کی پٹیشن فائل کر دی کہ کورٹ کا ڈائریکشن ہے آپ جے آئی ٹی دیں. لو جی یہ آخری دن پہ چلے گئے سپریم کورٹ. اب میں یہ لے کے آیا ہوں گراؤنڈ جو انہوں نے سپریم کورٹ میں لیے ہیں. مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ مرتضی وہاب صاحب یہ ہیں سندھ گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن یا ایڈوکیٹ جنرل جنہوں نے پہلے سندھ ہائی کورٹ میں پلی لی اور اب سپریم کورٹ میں پلی لی کہ وہ ہیں آفیشیل. کیونکہ ٹی وی اگر یہ اتنی بڑی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ تھا تو پھر آج دکھا کے ریلیز کیوں کر رہے ہیں منڈے کو؟ بھئی آپ کی تو لیگل پلی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی جیپٹی میں پڑ جائے گی, تو آپ ریلیز کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر آپ ٹی وی پہ یہ کیوں بولتے رہیں؟ اور مرتضی صاحب آپ کا 3 سال پہلانا انٹرویو کہ میں نے پڑھی ہے, اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے. اگر خاص چیز نہیں تھی تو پھر آپ نے اتنے دن روکی کیوں؟ اتنا منہ پہ مارتے میرے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی کیا رائے ہے جی, لیکن یہ بتائیے کہ یہ بھی چیز آئی تھی سامنے, اور یہ تو میں جی چلیں کمپلیٹ کریں پلیز. میں صرف یہ بتا دوں خالی آپ کا سوال تھا کہ جو سپریم کورٹ میں انہوں نے پلی لی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی جے آئی ٹی جو ہے وہ the Sindh High Court has failed to appreciate the responsible was not the aggrieved party. مانے وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے یہ مینٹینیبلٹی پہ بات کر رہے ہیں کہ جی میں کوئی اگریوڈ پارٹی نہیں تھا, میرا کیا نقصان ہوا؟ مانے میرے بچوں کو کوئی مار دے تو میں خدا نہ خواستہ تو پھر میں جے آئی ٹی مانگوں؟ جو کراچی کے اندر لوگ جل گئے فیکٹری میں, وہ کسی کے وہ ہمارے شہری نہیں تھے. جو لوگ مارے گئے لیاری گینگ وہ پاکستانی نہیں تھے, یہ بتائیے گا پولیس والے نہیں تھے. یہ بتائیے گا کہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ جس زمانے میں جے آئی ٹی رپورٹس ہوئی تھی, جو میری معلومات تھی اور کافی کریڈیبل معلومات ہے کہ اس کے جو آؤٹ کم تھے اس پہ ظاہر ہے کہ تمام ممبرز کو سائن کرنا ہوتا ہے, اور ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ شاید جو سندھ پولیس کے جو آفیسرز تھے انہوں نے شاید فائنل رپورٹ پہ سائن کرنے سے انکار کر دیا تھا, انٹیلیجنس ایجنسیز نے سائن کیا, پھر ایک جے آئی ٹی رپورٹ بنی جس کو کہ پھر بالآخر جو ہے, اور مطلب یہ کہ وہ ایک ورژن نہیں ہے جے آئی ٹی رپورٹ کا, 2 سے 3 ورژنز جو تھے وہ بنے تھے. اس قسم کی باتیں سننے میں آتی رہی ہیں. اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ یہ فائنلی کون سا ورژن ہے, اور کیا یہ ورژن یہ سب کو ایکسیپٹیبل بھی ہے یا نہیں ہے. کامران بھائی آپ نے بات بالکل ٹھیک کی. میرے 3 جے آئی ٹیز بنی تھی. پہلی والی پہ, کیونکہ یہ سب میڈیا پہ بات, پہلی والی پہ سائن کرنے سے انکار کیا تھا, دوسری والی پہ 4 نے سائن کیا تھا, اور آخری والی پہ جس میں ساروں کے نام نکل گئے تھے 6 نے سائن کیا تھا. اب یہ میں اس لیے چپ ہوں, میں اس پہ صرف کامنٹ کروں گا
سندھ حکومت، یہ خاص طور پہ میں عزیر بلوچ کی GIT کی بات کر رہا ہوں، نثار مرائی اور بلدیہ فیکٹری کی تو آ گئی ہے، آ جائے گی جب یہ کریں گے اپلوڈ سسٹم میں. جی سر، کیونکہ جب یہ اپلوڈ کریں گے، انہوں نے کہا ہے نا کہ آج بیٹھ کے، اور یہ بائی دا وے میں تو سوال پوچھ رہا ہوں بلاول بھٹو سے، بلاول زرداری سے اور آصف زرداری سے، ایک ان الیکٹڈ آدمی صوبائی حکومت کے لیگل کور یہ ہے کہ جی نیشنل سیکیورٹی جیبٹی میں ہے، اور ایک ان الیکٹڈ آدمی کہہ رہا ہے میں ریلیز کر دوں گا. مجھے نہیں پتا کہ یہ منڈے کو کیا ریلیز کریں گے، کر دیں ایک دفعہ وہ میں دیکھ لوں، اس کے بعد میں پھر ان کا جواب دوں گا، بیٹھ کے آرام سے سمجھاؤں گا. تو علی زیدی صاحب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ یہ سارا معاملہ یہ ہے کہ علی اس کا تعلق ہے عزیر بلوچ سے، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ عزیر بلوچ کے خلاف پاکستان کے خلاف ریاست کے خلاف کام کرنے کا مقدمہ چلا ہے. وہ پاکستان کے خلاف غیر ملکی طاقتوں کے ہاتھوں کھیلتا رہا ہے اور یہاں پر ان کے لیے جاسوسی کرتا رہا ہے، ان کے لیے جو ہے یہ بلیک آپریشنز رن کرتا رہا ہے. اسی لیے اس کا مقدمہ جو ہے وہ فوجی عدالت میں چلا. اس پر جو الزامات ہیں وہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کے الزامات ہیں، اور یقیناً وہاں پر بھی اس کے خلاف تحقیقات ہوئی ہے، وہاں پر بھی رپورٹس موجود ہیں آبویسلی، جو کہ اس کے پورا جو اسپیکٹرم ہے جو اس پہ نگاہ ڈالی گئی ہے، اور یہ بالکل خالصتاً جو ہے وہ ہماری ملٹری سروسز نے اس کو دیکھا ہے. کامران بھائی، سندھ ہائی کورٹ نے، اس کا مطلب ہے پھر GIT پڑھی ہوگی نا، اور سندھ ہائی کورٹ نے GIT پڑھ کے کہا کہ اس GIT میں نیشنل سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عزیر بلوچ سے میرا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے. عزیر بلوچ اگر چلے، کامران خان صاحب میں آپ کے آج شو میں ایک بریکنگ نیوز آپ کو دے دوں. یہ میں نے پہلے ایک دفعہ کہی تھی. دبئی کے اندر میں ایک دن مال میں واک کر رہا تھا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا، یہ 2000 میرے خیال میں 14 یا 15 کی بات ہے شاید، یا جب بھی یہ چلا باہر، میں دبئی مال نہیں، مال آف ایمریٹس میں واک کر رہا تھا. سامنے سے میرے ایک صاحب آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ چیف آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں. میں کہا یہاں کون سا چیف گھوم رہا ہے؟ پتہ چلا جی وہاں سے عزیر بلوچ آ گئے میرے سامنے دبئی مال، اپنا ایمریٹس مال میں. اس نے بیٹھ کے مجھے اپنی پوری داستان سنائی کہ وہ جانا چاہتا تھا پولیس میں، اس کے والد سے ارشد پپو نے بھتہ مانگا، اور جب اس کے والد نے، کیونکہ وہ ٹرانسپورٹ کے بزنس پہ تھا، جب بھتہ نہیں دیا اس کی گردن کاٹ کے اس کے والد کا سر وہاں پھینک دیا اس کے گھر پہ، اور وہاں سے وہ ریمانڈ ڈکیت کی گینگ میں جوائن کر گیا. ریمانڈ ڈکیٹ جب مر گیا، پولیس سے جیسے بھی مرا، اس کے بعد وہ گینگ کو ٹیک اوور کر کے تو وہ سردار بھی بن گیا اور سارا کچھ بن گیا. اور اس نے پوری داستان سنی. میں شوق میں تھا. اور آپ کو ہم کون سے دنیا میں رہ رہے ہیں؟ 2020ویں صدی کے اندر ہم یہ باتیں کر رہے ہیں. کوئی دیٹ واز مائی ون ملاقات، میں اس کو نہیں جانتا، اور اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ کیونکہ بڑا بولتے ہیں دھڑلے سے، تو میں سو نہیں سکا تھا کہ یہ ہے کیا. کامران بھائی، ہم اسی شہر اسی ملک کے رہنے والے ہیں، ہم نے اس سے بہت آگے جانا ہے. یہ ایوولوشن آف ڈیموکریسی جو ہمارا ہو رہا ہے اس ملک میں، جب تک ہم سزا نہیں دیں گے ان لوگوں کو. بہت بہت شکریہ، اللہ خیر کرے. دیکھتے ہیں کہ اس کا پھر آگے کیا اثر ہوتا ہے. پہلے یہ GIT رپورٹ سامنے آ جائے. سید علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے. پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.